नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ ARYQ-TV देखा जा रहा है, हम इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं एहसास टेलीथॉन की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में कि जहाँ पर हम आपसे मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी अपील कर रहे हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो इस वक्त आपकी मदद व मुआवनत के मुंतज़िर हैं। आप दुनिया के किसी भी गोशे में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, कहीं भी मौजूद हैं और इस वक्त एहसास टेलीथॉन की इस ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तो हम इस वक्त आपसे ही मुखातिब हैं और आपसे इस बात के तमन्नाई हैं, मुल्तजी हैं कि आगे बढ़ चढ़ कर अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत के लिए ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात को उनकी पूरा करने के लिए अपना अमली किरदार अदा कीजिए। और अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये इरशाद फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, तो अल्लाह के मखलूक की जो अश्कशोई है उसका एहतमाम कीजिए, उस ज़रूरतमंदी का जो ये एक मरहला है उसे पूरा कीजिए और अल्लाह ताला के बंदों के चेहरों पर तबस्सुम आने का, मुस्कुराहट आने का सबब बन जाइए। यकीन जानिए कि अगर किसी शख्स की बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की पूरी हो जाए, उसे हलाल रिज़्क़ अता हो जाए, उसे आपकी जानिब से राशन मिल जाए, उसे आपके ज़रिए से साफ़ पानी की तरसील उसके लिए मुमकिन हो सके, उसके लिए, उस ज़रूरतमंद शख्स के लिए आपकी जानिब से कोई ऐसी मस्जिद तामीर कर दी जाए कि जिसे वो अपने इलाके में ना पाता हो और उसके दिल में ये शदीद ख्वाहिश हो कि काश मेरे घर के इर्द गिर्द किसी मकाम पर एक ऐसी जामा मस्जिद हो कि जहाँ पर हम जाकर अल्लाह की इबादत कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर मौक़े आपको एहसास फाउंडेशन मुहैया करता है और वो लोग कि जो यकीनन मैं इससे पहले भी ये रिवायत यहाँ पर हवाले के तौर पर पेश कर चुका हूँ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नेकी करो तो इस तरह से करो कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को ख़बर ना हो। नाज़रीन मोहतरम, हमारा मामला भी कुछ ऐसा ही है। जब आप हमें डोनेशन देते हैं तो आप उस शख्स को नहीं जानते कि जिसकी मदद की जा रही है वो कौन है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है। आप अपनी रकम दे रहे हैं एहसास फाउंडेशन को और एहसास फाउंडेशन वो रकम लेकर उस शख्स तक पहुंचा रहा है और वो भी आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं और आपने किस मद में एहसास फाउंडेशन को रकम फराहम की है। तो यकीन जानिए यहाँ भी इस हदीस का मफहूम पूरा होता हुआ नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दिल में सिर्फ नेकी का जज्बा होना चाहिए, आपके दिल में अल्लाह के बंदों की खिदमत का जज्बा होना चाहिए, आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। और यकीन जानिए कि किसी इंसान की ज़रूरियात को पूरा कर देने से जो दिली तमानियत का एहसास होता है, जो खुशी का एहसास होता है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, किसी की ज़रूरत को पूरा कर देना, वो जो सुकून क़ल्बी है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, एहसास फाउंडेशन के मुख्तलिफ़ गोशे हैं कामों के हवाले से, ख़िदमात के हवाले से, कि जिनमें से यहाँ पर हम कुछ ज़िक्र कर रहे हैं कि जिसके हवाले से इस वक्त हम बिलखुसूस आपसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं। मंथली राशन पैकेज अगर आप तैयार करवाना चाहते हो कि जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की खुश्क राशन से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं कि जिनमें एक मुकम्मल राशन पैकेज तैयार कर दिया जाता है। $65 में आप एक मुकम्मल राशन पैकेज तैयार करवा सकते हैं और किसी भी ज़रूरतमंद ख़ानदान की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये राशन जो कि $65 में तैयार किया जाता है, इसका एक पैकेज, ये एक माह के लिए एक ख़ानदान के जो 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल होता है, उस ख़ानदान के लिए ये एक माह के लिए काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगर आप स्मॉल हैंड पम्प्स की तनसीब के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहें कि जो यकीनन आपके लिए भी, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप ऐसा कोई काम कर जाएं, अगर आप देखते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं, आपके पास इनफरादी नेकियां करने का वक्त नहीं है, मौका नहीं मिलता है, आप अपने कारोबारी मामलात में, मुलाजमती मामलात में बहुत मसरूफ़ हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका आपको मैसर आए कि आप यहाँ दुनिया के अपने और तमाम मामलात में मसरूफ़ भी रहें, लेकिन आप कोई ऐसा काम कर जाएं कि जो आपकी ज़िंदगी में भी
اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور یہاں میں ایک اور نسبت یہاں پر جوڑ رہا ہوں، الحمدللہ ہم اس وقت آپ سے محرم الحرام کے حوالے سے یہ خصوصی اپیل کر رہے ہیں، تو سبیل امام حسین کا اہتمام محرم الحرام میں الحمدللہ تمام مسلمان عالم کیا کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا خراج امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ تو یہ پانی کا ہینڈ پمپ بھی سبیل امام حسین کے نام سے لگوا دیجئے، امام حسین کے نام سے لگوا دیجئے۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ آپ کی جانب سے بھی ہوگا، آپ کے مرحومین کی جانب سے لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں، سبیل امام حسین کے عنوان سے لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں۔ یقین جانیے اس کا بہترین اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ ہم یہاں اس کے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرنے سے یقیناً قاصر ہیں۔ اور اس ہینڈ پمپ کی تنصیب اگر آپ کروانا چاہتے ہوں $185 میں آپ پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک چھوٹی مسجد کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہوں کہ جو یقیناً صدقہ جاریہ کی ہی ایک دوسری شاخ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے مرحومین تک بہترین صدقہ جاریہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو ان کے لیے بعد از مرگ بہترین توشہ ثابت ہو آپ کی جانب سے اور انہیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ $9,500 میں آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر۔ ناظرین محترم، یہ وہ فگرز ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت ہم آپ سے محرم الحرام اپیل کر رہے ہیں، اور محرم الحرام کی اس اپیل میں یہ 3 چیزیں اس وقت ہم یہاں بالخصوص آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہیں: منتھلی راشن پیکج، اسمال ہینڈ پمپ اور ایک چھوٹی مسجد کا قیام عمل میں لایا جائے گا انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے عطیات سے اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ۔ یہ کام ہمارے الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام سارا سال ہوا کرتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں احساس فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، انسانیت کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے، کہ جس سے دکھی لوگوں کے آنسو پوچھے جا سکیں اور وہ خوشی و مسرت کے لمحات انہیں میسر آ سکیں۔ تو وہاں ایک سائبان کی حیثیت رکھتا ہے احساس فاؤنڈیشن، اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیجئے، احساس کا دست و بازو بن جائیے۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا اطہر میاں قادری صاحب۔ علامہ صاحب، ہم جہاں آج 9 محرم الحرام کی ان پرسوز و بابرکت ساعتوں میں داخل ہو چکے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے اس یوم کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں 9 محرم اور 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ عدنان بھائی، یقیناً جو سوال آپ نے کیا ہے، تو کیونکہ 9 محرم آ رہا ہے اور بہت سارے احباب جو ہے اس کی فضیلت کو اس لیے سننا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے۔ جی ہاں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، کیونکہ مدینہ میں اکثر آبادی یہودیوں کی تھی، جی، اور مدینہ میں آ کر سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول نے کیا وہ مسجد کی تعمیر۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی ہے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ جی، پھر اس کے بعد جو معاملہ نظر آیا کہ وہ دیکھا گیا کہ یہودی جو ہیں وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، آپ یوم عاشور کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، جی، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے نفی بھی فرما دی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، ہاں اس کو بتا دیا جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تو موسیٰ کو زیادہ چاہنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے دین اسلام کے اندر انبیاء علیہ السلام جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، ہر نبی پر ایمان لے کر آنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا ہم پر لازم ہے، بے شک، اور اگر ہم وہ نہ کریں تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو بے سکتا ہے۔ شک، بے شک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک روزہ اور ملانا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی
ایک روزہ رکھا جائے گا بلکہ 2 روزے رکھے جائیں گے، جیسے کہ روایتوں میں موجود ہے۔ جی اب سلسلہ یہ ہوا کہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے، بعض علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور یہ عاشورے کا دن عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اسی دن قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ تک ٹکرائے ان کی کشتی، وہ یہی دن تھا عاشورے کا دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ملاقات یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، یہی عاشورے کا دن تھا۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے فضیلتیں موجود ہیں جو عاشورے کے دن کی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن آج اور قیامت تک اگر عاشورے کو جانا جاتا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جانا جاتا ہے۔ جی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان فرمائے۔ پھر دوسری چیز، کیونکہ مسجد کا قیام بہت ضروری ہے اور اس پر ہم بار بار کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے کہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر مقام اپنی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جو مسجد بن جائے مقام، علماء نے لکھا قیامت تک اسے مسجد ہی قرار دیا جائے گا، وہ کوئی اور شے نہیں بن سکتی۔ آج ہمارا گھر ہے، کل وہ قبرستان بھی بن سکتا ہے، جی، کل وہ کوئی پلازا بھی بن سکتا ہے، کل کوئی شاپنگ مال بھی بن سکتا ہے، لیکن مسجد ہی مسجد قائم رہے گی، مسجد ہی رہے گی، نہ وہ شاپنگ مال بنے گی نہ وہ قبرستان بنے گا۔ جی ہاں، مسجد کی تعمیر کے حوالے سے حدیثیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں مسجد قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل قائم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ عبدالعزیز خطیب بغدادی یہ غوث اعظم کی اولاد میں سے پاکستان تشریف لے کر آتے ہیں اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں یہ کیفیت تو ہے کہ ہم مسجد تعمیر کریں، تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں۔ اب ان کا ایک پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ بغداد میں ایک شخص تھا جس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے پیسوں سے مسجد کو تعمیر کروں گا، یعنی اس کی زمین بھی میں اپنے پیسوں سے خریدوں گا، اینٹ بھی میں اپنے پیسوں سے خریدوں گا، اس میں جو سریا لگے گا، سیمنٹ لگے گا، جو بھی انتظام ہوگا وہ سارا میرے ذاتی پیسوں سے کیا جائے گا، مزدوری بھی میں اپنے پیسوں سے دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے 9500 US ڈالر کہا جا رہا ہے، یہ مطلب اس طرح سمجھ لیجئے اس نے یہ خرچہ کرنے کو تیار ہو گیا اور اس نے پیسے خرچ کر دیے۔ مسجد تعمیر ہوئی، رات کو جب وہ سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو جنت میں پا لیتا ہے، اور جنت میں ایک عظیم و شان محل دیکھتا ہے، اس عظیم و شان محل میں اس کا نام درج ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ پریشان نے، وہ خوش ہو گیا کہ بھائی میرے نام کی جنت میں محل ہے، اس کے محل کے برابر میں ہو بہو ایک ویسا ہی محل بنا ہوا ہے اور اس میں کسی عورت کا نام لکھا ہے۔ صبح ہوئی، آنکھ کھلی، اس نے انجینئر کو بلا لیا، مزدوروں کو بلا لیا، ٹھیکیداروں کو بلا لیا کہ بھائی پیسے میں نے خرچ کیے، مزدوری میں نے دی، سیمنٹ سریا میں نے منگوایا، را میٹیریل میں نے منگوایا، زمین میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر اسے مسجد قائم کی، یہ بتاؤ تم میں سے کسی نے مزدوری تو نہیں لی کسی سے؟ تو ایک شخص کہنے لگا بات یہ ہے کہ ایک عورت، بڑی عورت آئی جو کہ آگے کہیں رہتی ہے، اس نے آ کر مجھے ایک اینٹ دی، عدنان بھائی غور کیجئے گا، ایک اینٹ دی، اور میں نے کہا کہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو ایک اینٹ اس کی دیوار میں لگا دی، کیا کہنا، اور میں نے اسے لگا دیا۔ وہ شخص اس عورت کے گھر چلا گیا اور جانے کے بعد اس عورت کے پاس گیا، کیونکہ مالدار شخص تھا، اس نے کہا جو تو نے اینٹ وہاں دی تھی نا مزدور کو، اس اینٹ کے بدلے مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لے۔ وہ کہہ رہی ہے 1 لاکھ روپے بہت کم ہے، اور لے لے، کتنا دے گی؟ وہ کہتی عورت کہ دنیا ما فیہا، یعنی پوری دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ سب مجھے دے دے، لیکن میں وہ ایک اینٹ نہیں بیچوں گی۔ وہ شخص کہنے لگا کیا وجہ ہے، وہ ایک اینٹ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے جس طرح تجھے تیرا محل جنت میں دکھا دیا گیا ہے، اس طرح مجھے بھی
जन्नत में महल दिखा दिया गया। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अब एक ईंट लगाने का सवाब मैं बता दिया आपको। अब कोई शख्स ऐसा भी सोचता होगा ना कि 9,500 बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 9,500 दे, आप अपने घर के अहबाब को बैठाएं और कहें कि एक ईंट के पैसे आप जमा कर लें, तो वो 9,500 किसी को भारी नहीं पड़ेंगे और सबको इसका सवाब मिलता है। क्या कहना अल्लामा साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मस्जिद होती है, मस्जिद दर हकीकत एक लीडर की हैसियत हासिल कर लेती है। इलाके के अंदर मस्जिद के इमाम मौजूद होता है जो कि एक लीडर बनता है और वो लोगों की रहनुमाई करता है। और जाहिर सी बात है, जब मस्जिद कायम होती है तो कुरान की तिलावत भी होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, लोगों की तरबियत भी होती है और आने वाले नस्लों की तरबियत भी होती है। अगर आने वाले नस्लों की तरबियत ना हो तो फिर जाहिर सी बात है दीन कन्वर्ट कैसे होगा उन तक। और दूर दराज इलाकों में ख़ास तौर पर, क्योंकि देही इलाकों के अंदर तो मामला ये होता है कि 10 ख़ानदान या 20 ख़ानदान मिलकर एक गांव बना लेते हैं और उसमें कम से कम 100 घर या 20 का 150 घर 120 घर होते हैं और वो पूरी बरादरी वहाँ रहती है और एक छोटी सी मस्जिद कायम कर लेती है। उसकी वजह क्या होती है कि जाहिर सी बात है, मस्जिद कायम होगी, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। अब जिस जगह ये एहतमाम ना हो सका, हमने अपनी आंखों से भी देखा क्या हो रहा है कि वही सिलसिला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रहा, और कैसा सिलसिला था कि खजूर की छालों से मस्जिद की छत बनाई गई है, ज़मीन पर कारपेट मौजूद नहीं है, दरी मौजूद नहीं है, बस ज़मीन को सख्त कर दिया है और उस पर नमाज अदा की जा रही है, सजदे किए जा रहे हैं। हम तो क्योंकि शहरी लोग हैं, हमारी मस्जिदों के अंदर तो ये हाल है कि बेहतरीन कारपेट भी बिछा हुआ है, बेहतरीन पंखा भी चल रहा है, एसी भी बहुत सारे मसाजिद में लगे हुए हैं, बेहतरीन एहतमाम किया जाता है, लेकिन वहाँ वह एहतमाम नहीं होता है। वो एहतमाम क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या है कि उनके पास इतना माल ही नहीं कि वो एहतमाम कर सके। बिल्कुल। तो आज अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में रहकर ही जन्नत कमा लें, हम चाहते हैं कि दुनिया में रहकर ही हमें जन्नत का महल मिल जाए, हम ये चाहते हैं कि दुनिया में बैठे बैठे जन्नत कमा लें, तो आज हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। और वो कदम क्या है? एक घर, अल्लाह के घर की तामीर के लिए हमने ताउन कर देना है। यकीन जानिए वो ताउन आपका क़यामत तक के लिए अजर सवाब बन जाएगा। और इतना बनेगा यकीन जानिए, दिल ये की कैफियत ये कहती है कि वो शख्स जो $1 दे या $9,500 दे दे, उसकी के दिए हुए एक एक माल का अजर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। क्या बात है, क्या क्योंकि मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आता है हम उसे 10 गुना अता फरमा देते हैं। वाह वाह। और अल्लाह चाहे, देखें मेरे और आपके खजाने तो ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल, मेरी और आपकी जेबें खाली हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन रब ताला कादिर मुतलक है। वो रब जिसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो $1 देने वाले को भी जन्नत में अजीम व शान महल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। वो चाहे जो अल्लाह की राह में माल खर्च करे उसे वो हूर भी अता फरमा दे, कसूर भी अता फरमा दे, बागात भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो आज बस ज़रूरत इस अमर की है। देखिए दुनिया जिस मकाम पर पहुंची है ना, पहले लोग सोचते थे नेकी करने के लिए, ढूंढते थे, वक्त लगता था, आना जाना किया जाता था, लेकिन अब नेकी इतनी आसान हो गई है। आपने अपना मोबाइल उठाना है, अकाउंट नंबर डालना है, सिर्फ इंटर करना है और यहाँ आपका इंटर दबा है, वहाँ से आपके नेकियों का मीटर शुरू हो चुका है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र हुए, मस्जिद बनने में टाइम लगा, जितना टाइम लगेगा उतना आपको सवाब मिलता रहेगा। वाह वाह। मस्जिद कायम हो गई, आपको सवाब मिल रहा है। और मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, वहाँ बच्चे दीन की तरबियत हासिल करें और फिर उसके बाद वो खुद नमाजी बन जाएं और आगे जाकर वो इमामत करना शुरू कर दें, तो सारा सवाब आपको मिलता रहेगा। क्या बात, माशाअल्लाह। हम तो बस वहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बस आखिरी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वक्त बड़ा मुख्तसर है।
ہم انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں 2 کا 4 کا 8 ملتا ہے. ہم تجارت وہاں کرتے ہیں ہمیں جہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو آج تجارت رب کی بارگاہ میں کر لینا ہے, آج رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے. یقین جانیے اس کا اجر و ثواب انکاؤنٹیبل ہے, ہم گن ہی نہیں سکتے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا. قیامت میں جب ہم نیکیوں کے انبار دیکھیں گے نا, ہم سوچیں گے کاش ہم نے $1 خرچ کیا تھا, ہم $9,500 خرچ کر دیتے تو آج یہ انبار اور مزید بڑھ جاتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ناظرین محترم, بات یہی ہے کہ احساس فاؤنڈیشن اس بات کو یقیناً جانتا ہے, سمجھتا ہے اور اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری بارگاہ ازدی سے لگائی گئی ہے. اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ خواجہ چو بیلے بدست بندہ دات, بے زباں معلوم شد را مراد. یعنی جب آقا غلام کے ہاتھ میں بیلچہ دے دیتا ہے تو پھر اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اب اس نے اس سے کیا کام لینا ہے, بلکہ وہ غلام جانتا ہے کہ اب اس نے اس سے کیا کام کرنا ہے. تو بالکل احساس فاؤنڈیشن کی مثال بھی یہی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے بانیان کو اللہ تعالیٰ نے بالخصوص منتخب کر لیا ہے, منظور نظر کر لیا ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے. اور الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے یہ سفر جاری و ساری ہے, مگر آج بھی ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے. کیونکہ ناظرین محترم, یہ سفر الحمدللہ خدمت کا سفر ہے اور یہ سفر طویل تر ہے, ہماری زندگیوں میں بھی رہے گا, جاری رہے گا. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی خدمات کا یہ تسلسل اس ادارے کی صورت میں جاری و ساری رہے گا. احساس فاؤنڈیشن اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ مقامات کے جہاں پر لوگ ضرورت مند ہیں, پریشان حال ہیں, تنگ دست ہیں, غریب و مسکین ہیں. معاشرے کا وہ طبقہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے, کسی سے مانگتا نہیں ہے. ناظرین محترم, آپ سے جس طرح سے میں نے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں, ایک مرتبہ پھر آپ کو میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک منتھلی راشن پیکج تیار کروانا چاہتے ہوں تو $65 میں آپ ایک منتھلی راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں. اگر آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کروانا چاہتے ہوں $185 میں آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا سکتے ہیں. ایک مسجد کہ جس کا قیام عمل میں اگر آپ لانا چاہیں تو $9,500 میں آپ ایک اچھی مسجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کر سکیں گے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں گے یقیناً ان لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے اس مسجد کا قیام عمل میں لانے کے لیے اپنی عملی خدمات کو پیش کیا ہے. ہمارے ساتھ ممتاز سینئر براڈ کاسٹر, ممتاز سماجی رہنما تشریف فرمایا جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب. آپ کی جانب آؤں گا. دیکھیں اس وقت جو بات ہو رہی ہے, ہم نے پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے بھی بات کی, مساجد کی تعمیر کے حوالے سے بھی بات کی, غذائی اجناس کی ترسیل کے حوالے سے بھی ہم آغاز سے ہی گفتگو کر رہے ہیں. میں یہاں پھر چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں, کیونکہ آپ خود سوشل ویلفیئر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس حوالے سے کام بھی آپ کر رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں غذائی اجناس, خشک غذائی اجناس کا, جس میں ضروریات زندگی کی وہ چیزیں جو آٹا ہے, دال ہے, چینی ہے, پتی ہے, ان چیزوں کی ضروریات کو پورا کرنا, گھریلو سودا سلف مہیا کر دینا ان خاندانوں کو کہ جو نہیں چاہتے کہ کسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں. احساس فاؤنڈیشن ان لوگوں کے لیے ایسے انداز کے ساتھ, مکمل اچھی پیکنگ کے ساتھ, معیار کو پرکھتے ہوئے, اس کو جانچتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, وہ تمام چیزیں ملحوظ نظر رکھتے ہوئے انہیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس انداز خدمت کو, اس خدمت انسانیت کو؟ اپنے انداز میں آپ کیسا دیکھنا چاہیں گے, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عدنان بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں آپ سے کہ جو رات کے اس پہر میں ہم بیٹھ کے لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں اور خدمت انسانیت کی دعوت دے رہے ہیں, تو بنیادی تو اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے پیٹ بھر جائیں, اور ہم نیکی کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں, جن میں مساجد کی تعمیر, جیسے حضرت نے بڑا تفصیل سے اس کا فرمایا. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کریں گے تو دیکھیں دنیا میں جب تجارت ہوتی ہے نا تو اس میں خسارہ بھی ہوتا ہے اور نفع بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم اللہ سے تجارت کریں گے تو اس میں تو نقصان ہے ہی نہیں,
اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. دنیا میں عام آدمی تو جھوٹ بول سکتا ہے, عام تاجر جھوٹ بول سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن جب ہم اللہ سے تجارت کریں گے تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے گا. کہ جیسے حضرت نے وہ واقعہ بتایا کہ خواب میں اس عورت کو محل دکھا دیا گیا, ایٹ دا سیم ٹائم دو لوگوں کو ایک ہی طرح کا خواب نظر آیا, اس کو بھی اپنا محل نظر آیا اور اس کو بھی اپنا محل نظر آیا. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہاں پر بیٹھ کر جب لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, ان کی مدد کریں, ان کی یہ لوگوں کا ان کا پیٹ بھریں, تو جو لوگ بھی یہ تعاون کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ اچھی طریقے سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو دے رہے ہیں ان لینے والوں کا احسان ہے. اس لیے کہ جن کا مال ہے ظاہری طور پر وہ در حقیقت اللہ ہی کا مال ہے. اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قابل کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور آزمائش بھی ہے. آزمائش بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کو صبر پہ آزما رہا ہے, اللہ اکبر, کسی کو شکر پہ آزما رہا ہے کہ دینے کے بعد جناب علی وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں, اور نہ ملنے پر صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے, جو عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والا ہاتھ دیا ہے, دینے والا, ان کو دینا بھی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اس قابل بنایا پروردگار, یا یہ ہاتھ جو ہے دینے والا بنا دیا. اگر ہم مانگنے والوں کی صف میں آ جاتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. تو ہم تو برہنہ آئے اور برہنہ جائیں گے, نہ لے کر آئے نہ لے کے جائیں گے. آپ دیکھیں دنیا میں کیسے بڑے بڑے لوگ آئے اور کیا کیا ہستیاں تھیں, کتنا غرور تھا, کتنا تکبر تھا, سب خاک میں مل گیا. اور وہ لوگ خود خش و خاک ہو گئے, خود نہیں اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ جو اعمال ہیں یہی انسان کے کام آئیں گے. جیسا کرے گا ویسا وہ بھرے گا. تو یہ جب ہم لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں نیکی کی, اور حضرت نے بہت تفصیل سے اس کے کہا, تو ہمیں ضرور اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے. اور وہ ایک شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ہم نے بھی ابتدائی طور پر سماجی خدمات انجام دی ہیں, تنظیم کی صورت میں بھی کی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو کام اجتماعیت میں ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے. جہاں مقصد بڑا ہو, جہاں مقصد بڑا ہو وہاں ٹیم ورک جو ہے وہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے بتایا کہ احساس فاؤنڈیشن جو ہے وہ باقاعدہ سروے کر کے مستحق افراد تک لوگوں کی امانتیں پہنچاتا ہے. بھئی یہ لوگوں کی امانت ہے نا, جو لوگ دے رہے ہیں, بھروسہ کر کے دے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ دینے والے کو خبر نہیں کہ یہ مال کہاں تک جائے گا. مشرق سے آیا مغرب تک پہنچے گا, شمال سے آیا جنوب تک پہنچے گا. کون دینے والا ہے یہ اللہ کو معلوم, اور کون لینے والا ہے یہ اللہ کو معلوم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا رجسٹر کھول رکھا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں سارے معاملات کو. تو بہت ہی اخلاص اور خلوص کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف صاحب ثروت حضرات پہ ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی ہم تو پیسے, ایک عام آدمی جیسے مجھ جیسا ایک غریب فقیر آدمی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو ان کی ہی ذمہ داری ہے. نہیں, ہماری بھی ذمہ داری ہے. یعنی ہاں, ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے, غریبوں کا خیال رکھے, اور جس حد تک جا سکتا ہے وہ جائے. میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ اگر آپ کسی منصب کے اوپر ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے, یہ پاور دی ہے, یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کی جاب لگا سکتے ہیں, تو اس کو اس کی ملازمت پہ لگا دیں. اور جو آپ کی بساط ہے, جس نہج پر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. بالکل. اور جو راشن کا سلسلہ آپ نے کہا وہ بہت بہترین اقدام ہے, اور آپ نے بتایا کہ مہینے بھر کا راشن عوام کے تعاون سے یہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اور لیکن ان کو سپورٹ کرنا, مورل سپورٹ جس کو کہنا چاہیے, کہ آپ کوشش کریں کہ یہ معاشرہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائے, مستقل بھکاری تیار نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی خاندان کو مسلسل دیا جا رہا ہے, بلکہ جس وقت آپ کو ضرورت ہے اس وقت آپ کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے. معاشرے کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کی یہ ذمہ داری ہے, خیر الناس من ينفع الناس, کہ بہترین انسان یہ کہ جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو یہ عمل جو ہے جز وقتی نہیں ہونا چاہیے, کل وقتی ہونا چاہیے, ہمیشہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اور یہ چیزیں ہمیں پرورش اپنی اولادوں کی اسی نہج پہ کرنی چاہیے, اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ مرغ مسلم جو تم کھا رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اور تم بھی یہ کوشش کرو
کہ اس سے تم جو ہے نا ان کا پیٹ بھرو غریبوں کا. بھلے سے آپ پیشہ ور جو لوگ ہیں، پیشہ ور جو بھکاری ہیں، ان کے لیے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ضرور ایسے لوگوں میں نظر رکھیں. ایسا نہیں جیسے بعض لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں خاص طور پر پیشہ ور گداگر آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، ایک یلغار ہو جاتی ہے ان کی، اور وہ مختلف حلیے بدل بدل کر آتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ غربا کو تلاش کریں، جبکہ ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جہاں ان کی دینا ذمہ داری ہے تو وہ ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ مستحق افراد کو دیں. اب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دیکھیے، اپنے ملازمین دیکھیے جو آپ کے قریب بالکل جو اطراف میں ہیں، آپ کے علم میں ہیں، آپ کے عزیز و قریب ہیں، وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے اقربا ہیں، آپ ان کو تلاش کیجئے اور جن کو جاننے والے ہیں دیں. ورنہ احساس کا پلیٹ فارم موجود ہے، الحمدللہ بااعتماد ادارہ ہے. اور یہ نہیں کہ دیکھیں کسی ساتھی نے مجھے بتایا احساس فاؤنڈیشن کے متعلق کہ ان کے جو مالکان جو بانی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے طور پر اس میں تعاون کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہم کلیکٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں بلکہ اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں. الحمدللہ وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں اور لوگ بھی تعاون اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور تمام یہ چیزیں تیار کرنے کے بعد ایک ٹیم ورک کی صورت میں بہترین انداز میں تربیت یافتہ نوجوان موجود ہیں، چھان پٹک کے بعد باقاعدہ ریکارڈ رکھ کر اور یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں. ہمارا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے. یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ دعوت دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اور حقیقت یہی ہے کہ بحیثیت انسان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو بالخصوص ہمارے اطراف میں ہیں، ہمارے اپنے اعزہ و اقربا ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، ہمارے ماتحت ہیں. جو آپ کو قریب تر نظر آتا ہے اس کی مدد کیجئے. اور اگر جہاں آپ اس بڑے نیک مقصد میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے. شوکت تھانوی نے کہا تھا کہ خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے، خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے، کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے. خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا. اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے. ہمارے ساتھ محمد ابصار رحیم موجود ہیں، بہت خوش الان خوشگلو ثناخواں. ابصار بھائی، میں چاہوں گا کہ منقبت امام علی مقام امام حسین کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. آیا نہ ہوگا اس ترغا حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس ترغا حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا
جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر پیاسا پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا گیا اب ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے آلے نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا
کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ جواب نہیں ہے ماشاءاللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز سے محمد ابصار رحیم نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے بحضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے۔ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں محرم الحرام کی ان پرسوز و بابرکت ساعتوں میں احساس ٹیلی تھون کے اس پلیٹ فارم سے آپ سے دست اپنے دراز کیے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ سے ہم ان لوگوں کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اور یہ دست اپنے لیے دراز نہیں کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو در حقیقت اس وقت ضرورت مند ہیں اور اس بات کے تمنائی ہیں، اس بات کے ملتجی ہیں، اور وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین محترم کہ جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو آج کھاتا ہے تو اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ کل کھانے کو میسر آ سکے گا کہ نہیں۔ ان لوگوں کے لیے ناظرین محترم جس طرح سے ہم گفتگو میں بھی اس بات کو واضح کرتے رہے، اور یقیناً اس بات کو واضح کرنا بھی چاہیے، اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے کہ معاشرے میں وہ طبقہ کہ جو پیشہ ور کہلاتا ہے، احساس فاؤنڈیشن ان لوگوں کی حوصلہ افزائی قطعی طور پر نہیں کرتا ہے، بلکہ ہماری پروفیشنل ٹیم ان لوگوں کی ریکویسٹ کو قبول کرتی ہے کہ جن کی درخواستیں ہمارے سینٹرز میں موصول ہوتی ہیں، یا ہمیں کسی ذریعے سے اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں خاندان ضرورت مند ہے، تو اس خاندان کو جو یقیناً سفید پوش خاندان ہے، سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دست سوال دراز کرنا ناظرین محترم اپنے ضمیر کی موت جانتے ہیں۔ منتھلی راشن پیکج اگر آپ کسی ضرورت مند خاندان کے لیے تیار کروانا چاہتے ہوں تو $65 میں آپ ایک بہترین راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں کہ جو ایک مہینے کے لیے ایک خاندان کے جو 4 سے 5 افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لیے وافر اور اس کے لیے مکمل ہوتا ہے، ایک مہینے استعمال کرنے کے لیے، اور کافی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کروانا چاہتے ہوں کہ جسے دور جدید کا کنواں کہا جاتا ہے، ایک آسان طریقہ کار کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو پینے کا صاف و شفاف پانی میسر آتا ہے، اس پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب اگر آپ کروانا چاہتے ہوں $185 میں آپ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اچھی عالیشان مسجد کا قیام اگر آپ عمل میں لانا چاہیں تو $9,500 میں آپ ایک ایوریج رقبے پر مشتمل مسجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم نے احساس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں آپ سے درخواست کی ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین کی روشنی میں ہمیں اس حوالے سے تاکید بھی ملتی ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں بھی ملتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے بے شمار ارشادات فرمائے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو جب تک وہ مسلمان بھائی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیبی سے اس شخص کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نوازتا ہے، اسے بے پناہ رزق سے نوازتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے ساتھ آج مہمانان گرامی کے پینل میں تشریف فرما رہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اطہر میاں قادری صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم العالیہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب تشریف فرما ہوئے آپ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، مفصل گفتگو فرمائی، احساس سے کردار کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے ہماری آج بات ہوئی ہے، بالخصوص واقعہ کربلا کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ناظرین گرامی قدر، اور ساتھ ہی میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب، ممتاز براڈ کاسٹر اور سماجی رہنما، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب افسار رحیم صاحب، بہت شکریہ افسار بھائی، تشریف لائے آپ اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے مدح خوانی فرمائی۔ تینوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتے کرتے آپ سے رخصت لے رہا ہوں، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اہل و عیال کا خیال کیجئے اور ان لوگوں کا ضرور خیال کیجئے کہ جو بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کے بہن اور بھائی ہیں۔ تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی کا درجہ رکھتے ہیں، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ ناظرین گرامی قدر، اپنے میزبان سید عدنان خالد کو آج کی اس نشست خاص سے اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آخر میں ہم محمد افسار رحیم صاحب کی آواز میں ایک اور منقبت شامل کریں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک خوبصورت سے نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انا صدائیں آتی تھی ہر سمت سے، سلام بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام بڑھے جو کر کے وہ تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام